बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। तो व्यूअर्स, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम मौसम की बात कर लें। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 278 और स्मॉग का भी राज है। सो आप सब ने अपनी हिफाजत ख़ुद करनी है। और स्मॉग के बारे में यही कहा जा रहा है कि स्मॉग के बादल तब थोड़े से छट सकते हैं अगर कोई बारिश हो जाए, लेकिन बारिश का ताहाल कोई इम्कान नहीं। राइट नाउ अगर हम लाहौर के टेम्परेचर की बात करें तो लाहौर का टेम्परेचर जो है वो अभी 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके साथ साथ बारिश का कोई इम्कान नहीं। और आज मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा और मिड ऑफ नवंबर से हम अच्छी वाली सर्दी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेदर के हवाले से ये अपडेट थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक मुनफरद और एक अनोखी शादी के बारे में। आज़ाद कश्मीर का इलाका कोटली, इसका नवाही इलाका समरोड, यहाँ पर एक अनोखी और मुनफरद शादी का अहतमाम किया गया जिसमें 6 सगे भाइयों की इकट्ठे शादी हुई। ये जो 6 के 6 भाई हैं एक ही ख़ानदान में, यानी कि अपनी ही एक्सटेंडेड फैमिली और क्लोज वन में इनकी शादियाँ हुई हैं। सबकी अरेंज मैरिजेस हुई हैं। बहुत ही मुनफरद अंदाज में शादी हुई। हज़ारों की तादाद में मेहमानों ने इसमें शिरकत की और साथ ही साथ इसमें कुछ सियासी शख्सियात भी शामिल हुई, कुछ समाजी शख्सियात भी शामिल हुई और एक घर में 6 दुल्हनें इकट्ठी आईं। तो मैं ये सोच रही थी कि अक्सर ऐसे होता है कि एक बहू जो है वो सासों से नहीं संभाली जा रही होती, तो यहाँ पर तो सास को बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। अगर 6 में से कोई 2-3 भी कोई डाडी किस्म की निकल आई तो फिर इनका क्या बनेगा। लेकिन खैर, ऑन अ वेरी लाइटर नोट मैंने ये बात की है। 6 भाइयों की इकट्ठे शादी और एक ही घर में 6 दुल्हनें आई और अभी आप देख भी सकते हैं इस शादी की कुछ पिक्चर्स। रिकॉर्ड कायम किया गया है। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ हो। और इसके साथ साथ इनके वालिद का ये कहना था, यानी इन भाइयों के वालिद का ये कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, खर्चे अब अफोर्ड नहीं होते, शादी भी बहुत महंगी हो चुकी हैं शादियां करना, तो इसलिए मैंने अपने 6 बेटों की इकट्ठे शादी कर दी। तो मैं ये सोच रही थी फिर इनकी भी एज में इतना कोई फ़र्क नहीं होगा, वरना अक्सर ऐसे होता है कि बच्चों में अच्छा खासा गैप होता है, तो फिर आप ऑब्वियसली सबसे बड़ा और सबसे छोटे की इकट्ठे शादी नहीं कर सकते ड्यू टू द एज गैप। लेकिन आई डोंट नो इनका क्या हिसाब था, बट यहाँ पर ख़बर ये है कि 6 भाइयों की इकट्ठे शादी हुई। आगे बढ़ेंगे, अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। वी ऑल नो द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन गज़ा एंड इसराइल, मिडल ईस्ट की सिचुएशन, वहाँ पर वॉर की सिचुएशन। और इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली अब तक जो शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद है वो 8000 का फिगर क्रॉस कर चुकी है, जिसमें 60% के करीब बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। विमेन टेनिस एसोसिएशन टूर्नामेंट की फातेह ट्यूनिस टेनिस स्टार ओनस जबेर ने WTA फ़ाइनल की इनामी रकम जो इन्होंने विन की, इसका कुछ हिस्सा इन्होंने फ़लस्तीनियों के, मासूम फ़लस्तीनियों के नाम किया है। और अपनी स्पीच के दौरान जब इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता, सो उसके बाद जब इनको स्पीच के लिए बुलाया गया, सो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये टूर्नामेंट जीता, बट मैं उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहती जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, जो कुछ नन्हे बच्चों के साथ हो रहा है, उस पर मेरा गम बहुत ही ज़्यादा है। और ये वो बात करते हुए आप दीदा हो गई। और इसमें इनका एक और ये भी कहना था कि मैं कोई किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के नाते अपने इन जज्बात का इजहार कर रही हूँ और मैं अपनी जीती हुई रकम का कुछ हिस्सा जो है वो फ़लस्तीनियों के नाम करना चाहूँगी। वहाँ पर मौजूद शुरका की जानिब से इनको बहुत अप्रिशिएट किया गया, बट लिटरली जब मैं भी ऐसी कोई वीडियोज़ या पिक्चर्स देखती हूँ तो मेरा दिल भी बहुत अफसरदा होता है और एट टाइम्स तो मेरे से वो वीडियोस भी नहीं देखी जा रही होती। इतने मासूम, इतने छोटे बच्चे, और किस तरह से वो अपनी जानों से हाथ जो हैं वो धोए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं वैसे ये देखती हूँ कि जंगों में दोनों तरफ का नुकसान होता है। अगर ठीक है 2 ममालिक की या 2 ग्रुप्स की आपसी जंग है, लेकिन वहाँ पर भी इसराइल के भी बच्चे हैं और उनका भी नुकसान हो रहा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और ये सिचुएशन जो है वो अभी तक संभलने का नाम नहीं ले रही। बट हमारी दुआएं जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं कि ये जल्द अज जल्द जो है वो जंग जो है वो थम जाए और फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक मिल जाएं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। 2 साला एक बच्चा है जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज़ अपने नाम किया है। इसकी
اچیومنٹ یہ ہے کہ 2 years and 9 months اس بچے کی ایج ہے, شارجہ سے اس کا تعلق ہے, اور ود ان دا ڈیوریشن آف 3 minutes and 39 seconds اس نے 195 ممالک کے جھنڈوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ان سچ اے شارٹ ٹائم پیریڈ اس نے ان جھنڈوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور یہ بچہ یہ بہت ہی زیادہ ایکسیپشنل قسم کی اس کی میموری ہے, بہت شارپ اس کی میموری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس یہ بھی اعزاز ہے کہ اس نے انڈیا بک آف ریکارڈ کا اعزاز بھی اپنے نام کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 50 کے قریب گاڑیوں کا لوگو, 25 کے قریب باڈی آرگنز ہیں, 36 کے قریب ویجیٹیبلز, 36 کے قریب ہی تقریباً فروٹس ہیں, 30 کے قریب اینیملز, 23 کے قریب پروفیشنز ہیں, 20 کے قریب مختلف شکلیں ہیں, پھر گاڑیاں اور مختلف رنگوں کی گاڑیاں, اس کو بھی یہ آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں, اور اس کی اچیومنٹ بہت بڑی ہے. سو اپنی ان اچیومنٹس کی بنیاد پر اس بچے نے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے, اور ایشیا بک آف ریکارڈز اور انڈیا بک آف ریکارڈز کا اعزاز اپنے نام کیا ہے. تو ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز یہ تھیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے آج کے شو کے ہائی لائٹس اور ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ سے آج کے شو کا آغاز کریں گے. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, آج کے شو کے ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولیو کیمپین پر, اور پولیو کے خاتمے کے لیے قومی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. یہ مہم کب تک جاری رہے گی, اور پولیو کے قطرے پینا کب تک ضروری ہے, پریونٹیو میجرز کیا ہو سکتے ہیں, اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ماحول جو ہے وہ خوبصورتی کے طریقوں پر, یا اگر ہم سکن کی بات کریں تو اس پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے, پولیوشن ہماری سکن کو کیسے متاثر کرتی ہے, اس کو بھی آج ہم ڈسکس کر رہے ہوں کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان 2 نکاتی ایجنڈے پر رابطے کے لیے کوشش جاری ہے. انتخابات کی تاریخ بھی فائنل ہو چکی ہے. سیاسی معاملات کیا ہے, انتخابات کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں کیا تیاری کر رہی ہیں, یہ معاملات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آخر میں اسلام میں مہمان نوازی کی امپورٹنس کیا ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. آج کے ہمارے ٹاپکس بھی ہیں. رائٹ ناؤ وی آر ہیونگ آر ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ, جس میں آج ہم بات کریں گے پولیو پر. سو پولیو کی جب ہم بات کرتے ہیں, اٹس اے وائرس جو کہ انسان کی باڈی کے نیورونز پر حملہ آور ہوتا ہے. اگر امیونٹی اچھی ہو سو یس, انسان کا سروائیول بھی اچھا ہوتا ہے, اور وہ اس پرابلم سے, اس وائرس سے فائٹ کر لیتا ہے. لیکن جن لوگوں کی یا جن بچوں کی امیونٹی نہیں اچھی ہوتی, ان کو پیرالسس ہو جاتا ہے, فالج کا اٹیک ہوتا ہے, اور موسٹ آف دا ٹائم یہ پیرالسس جو ہوتا ہے وہ لائف لانگ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو پھر اس کو تھرو آؤٹ دا لائف ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. سو یہ بہت ہی زیادہ مہلک وبا ہے. پاکستان ابھی تک پولیو فری نہیں ہوا, ڈسپائٹ آف پٹنگ ان سو مچ ایفرٹس. یہاں پر اویئرنیس کیمپینز, علماء کرام کی اگر ہم بات کریں, ان کا بھی اب بہت ہی زیادہ کلیدی کردار ہے. لیکن بہت سے جو پیرنٹس ہیں وہ آج بھی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے. اینڈ آئی فیل what's my take is on it کہ یہ مکمل طور پر ایک الٹریٹ آپ کا بیہیویئر ہے, یہ جہالت ہے. بٹ بہرحال پولیو کے خاتمے کے لیے قومی مہم جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. سندھ کی اگر ہم بات کریں, بلوچستان اور پنجاب کے کچھ اضلاع میں پولیو مہم یہ تقریباً 7 روز تک جاری رہے گی. KPK کی اگر ہم بات کریں اور پنجاب کے جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر اس کا دورانیہ 5 دن ہوگا. سب سے پہلے یہ کتنا خطرناک وائرس ہے, اس سے پریونشن کو کیسے میک شور کیا جا سکتا ہے, اس میں پولیو کے قطروں کا کیا کردار ہے, اس سب پر آج ہم بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت چائلڈ اسپیشلسٹ چلڈرن ہاسپٹل لاہور ڈاکٹر ناصر رانا اس وقت شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. تو سب سے پہلے when we talk about the polio virus, how fatal is this virus, اور یہ کس طرح سے انسانی جسم پر حملہ آور ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ٹائم رکھا اپنے پروگرام میں اور مجھے اس میں ٹائم دیا. یہ وائرس دیکھیں, جب تک امیونٹی اگر نہ ہو کسی میں, یا جب تک پولیو کی ویکسینیشنز نہیں ہوتی تھی, اس وقت آج سے یعنی 20, 30, 40 سال پہلے تو بہت ہی مہلک وائرس تھا, بڑا فیٹل تھا. اس سے تو سینکڑوں ڈیتھس ہونا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فالج ہو جانا اور بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے. پھر جب ڈیولپڈ دنیا نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, آہستہ اور ویکسین ڈیولپ ہو گئی اور انہوں نے دینا شروع کر دیا. اب تو چونکہ بہت سارے ملکوں میں تو لوگ 100% ویکسینیٹڈ ہیں تو وہ امیونائزڈ ہیں. اگر ان میں وائرس آتا بھی ہے تو ان کو کوئی نہ تو وہاں پہ اب کوئی موت ہوتی ہے, کوئی ڈیتھ نہیں ہوتی, لوگوں کو فالج نہیں ہوتا, کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی.
لیکن انفارچونیٹلی جن ملکوں میں ابھی بھی لوگوں نے ڈراپس نہیں پلائے یا ویکسینیٹڈ نہیں ہوئے وہ خود ان کے بچے، وہ ایٹ رسک ہیں. اب ایٹ رسک کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایٹ رسک کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے اگر کوئی کسی موٹر سائیکل والے کو کہنا ہیلمٹ پہن کے جاؤ، اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو سر کو چوٹ لگی، وہ کہتا ہے جی میں کل تو گیا تھا مجھے نہیں لگی. کل نہیں گرانا نہیں لگی، آج اگر گرے گا ہیڈ انجری ہو جائے گی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اندر ہمارے یہاں پر ڈائلیما یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کسی اور کو ہو گیا، ہمیں تو کچھ ہو نہیں سکتا. بالکل صحیح، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، تو وہ ایٹ رسک کو سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی ہمیں کون سا ہوا ہے. تو جب کسی کو ہو جائے اور اگر یہ وائرس اس میں جاتا ہے اور اس میں امیونٹی نہیں ہے تو اس کو پھر اینی تھنگ کین ہیپن رائٹ فرام دا بگننگ، کہ اس کو گردن توڑ بخار بھی ہو سکتا ہے اس سے، پولیو سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور فالج بھی ہو سکتا ہے. اچھا، سب سے زیادہ یہ جو پولیو وائرس ہے وہ ہمارے، آپ نے جس طرح سے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری باڈی نیورونز پر حملہ آور ہوتا ہے، جب انیشیلی وہاں پر حملہ آور ہوگا تو اس سے انسان کی باڈی کے کون کون سے میکینزمس یا باڈی فنکشنز وہ متاثر ہوں گے، اور سب سے زیادہ کون سا ایج گروپ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو وائرسز کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں بنائی ہیں ڈفرینٹ قسم کی. کچھ وائرس ہیں جو صرف لیور پہ جاتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. کچھ وائرس ہیں نیورونز پہ کرتے ہیں. جیسے کچھ وائرس ہوتے ہیں وہ صرف لنگس پہ کرتے ہیں. ڈفرینٹ وائرسز کا اپنا اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ طریقہ واردات ہے، یا ان کا ایک ایریا ہے جہاں پہ وہ جا کے ڈیمیج کرتے ہیں. پولیو وائرس جو سے وہ نیورونز کو ڈیمیج کرتا ہے. نیورونز اسپیشلی جو اسپائنل کارڈ ہے، جو حرام مغز ہے، اس کی مثال بالکل ہماری ایسی ہی ہے جیسے ہماری ایکسچینج ہوتی ہے نا، یا ایک آپ سمجھ لیں کہ الیکٹرکسٹی کا ایک ہوتا ہے بورڈ، ہوتا ہے سینٹرل بورڈ ہوتا ہے، پورے گھر کو یا پورے ہاسپٹل کو، پورے ڈپارٹمنٹ کو اس کی سپلائی جا رہی ہوتی ہے. ایک جگہ سے فیوز اڑتا ہے تو وہ سارے کے سارا جگہ آگے خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح جب حرام مغز پہ جا کے چند نیورونز ڈیمیج ہوتے ہیں تو ڈپینڈنگ اپون کس ایریا کے ہوئے، وہ ایک ٹانگ کا فالج ہو سکتا ہے، دونوں کا ہو سکتا ہے، آدھی مطلب اوپر بازوؤں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈپینڈنگ اپون کسی بھی حصے کا ہو سکتا ہے. اچھا، میں نے آج تک جتنے بھی پولیو کے اس طرح پیشنٹس دیکھے ہیں ان کی ٹانگوں میں زیادہ پرابلم ہوتا ہے، یعنی وہ چل پھر نہیں سکتے، پھر ان کو بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے یا ان کو کوئی نہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. لیکن میں اپنی انفارمیشن کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سارے باڈی ٹھیک رہے لیکن آپ کا ایک یا دو بازو وہ ناکارہ ہو جائیں؟ وہ اپنے بالکل ٹھیک ہے. یہ پولیو جو وائرس ہے نا، یہ عام طور پہ جب انوالو کرتا ہے تو لوور لمبس کو یا ایک ٹانگ کو دوسری کو کرتا ہے. لیکن اس کی کچھ ٹائپس ہیں، جیسے ہم جس کو بلبر پولیو کہتے ہیں، وہ صرف اوپر والے حصے کو کرتا ہے، جس میں صرف نروز آپ کی جیسے یہ کچھ نروز ہوتی ہیں، فیشیل نروز جن کو ہم کہتے ہیں، جس سے بندہ بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس ایریا کو بھی انوالو کر سکتا ہے. لیکن یہ زیادہ نیچے والے ایریا کو انوالو کرتا ہے. اور اس کا نا جو نیورونز کا ایک مطلب سمجھ لیں کہ اسپیسیفک، اس کی اسپیسیفکیشن یہ ہے کہ وہ جب ڈیمیج ہوتے ہیں نا، اگر مکمل ڈیمیج ہوں، وہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہوتے، ری جنریٹ نہیں ہوتے. باڈی کے بہت سارے سیلز ہیں نا، جیسے اسکن ہے، ہیئر ہے، بونز ہیں، یہ ریپیئر ہوتے رہتے ہیں، ڈیمیج ہوتے ہیں، ریپیئر ہوتے ہیں، ڈیمیج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سسٹم اس طرح کا بنایا. لیکن نیورونز چاہے وہ برین کے ہیں چاہے اسپائنل کارڈ کے ہیں، اگر ایک کوئی ڈیمیج ہو گیا اپنی جگہ پہ، کوئی دوسرا نیورونز اس کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ کنیکشنز تو بنا لیتا ہے تھوڑا بہت، جیسے کمپنسیشن تو ہو جاتی ہے، لیکن ڈیمیج پرماننٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے جب اس کا ایک دفعہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے. یہی اس کی مطلب ڈائلیما ہے، اور اسی وجہ سے اس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں کہ اس کو ویکسینیشن کرا لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بٹ آر دیر اینی ٹائپس آف پولیو وائرس؟ جس طرح سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قسم کا جو وائرس ہے وہ صرف آپ کی باڈی کے لوور پارٹ کو متاثر کرتا ہے، کچھ جو ہیں وہ آپ کی بازوؤں وغیرہ کو متاثر کرتے ہیں، تو کیا اس کی ٹائپس بھی ہیں؟ ٹائپس اس کی 3 ٹائپس ہیں، لیکن تینوں کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اچھا، تینوں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ لوور لمبس کا ایریا ایسا ہوتا ہے کہ اسپائنل کارڈ میں زیادہ ریپرزنٹیشن اس کی ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ میں اس ایریا پہ، تو وہاں پہ جب وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ لوور لمبس زیادہ انوالو ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اوپر والا ایریا بھی انوالو ہوتا ہے، ایون گردن توڑ بخار کی قسم کی بھی بیماری اس میں آ جاتی ہے، لیکن وہ ذرا ریئر ٹائپس ہیں، یہ زیادہ کامن ہے. اچھا، واٹ آر دا انیشیل سائنز اینڈ سمٹمس اف اے پرسن اس کا انکاؤنٹر ہو جائے اس وائرس کے ساتھ، تو انیشیل سائنز اینڈ سمٹمس کیا ہوں گے اس کے؟ دیکھیں، جیسے باقی بہت سارے وائرسز ہیں نا، انیشیل سائن سمٹمس کئیوں کے بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی تھوڑے سے مائلڈ سے سائن سمٹمز آئے، جیسے کھانسی، زکام، فلو، پتہ بھی نہیں لگا، وائرس آیا باڈی سے نکل گیا، کوئی ڈیمیج نہیں کیا. لیکن جس کا جا کے نیورونز پہ وہ اٹیک کرے گا، جہاں پہ ڈیمیج کرے گا، تو وہ باڈی پینز، ایکس، نزلہ، زکام کے ساتھ فوری طور پہ وہ ویکنیس سٹارٹ ہو جائے گی. سب سے پہلے ویکنیس سٹارٹ ہو جاتی ہے اور امیڈیٹلی ہو جاتی ہے لوگوں کو. جیسے وہاں پہ اٹیک کرتا ہے، وہ رات کو بچہ سویا ہے، صبح اینڈ آئی ہیو آلسو آبزروڈ اینڈ آلسو لسن ٹو سچ کیسز کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک سوتے ہیں، مطلب اپنی نارمل ایکٹیویٹیز بچے پرفارم کر کے رات کو سوئے، اگلے دن وہ اٹھے ہی نہیں، ان سے چلا ہی نہیں گیا، اور وہاں پر پھر جب ڈاکٹر پہ لے جایا گیا کہ
یہ کیوں نہیں چل رہا، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اس کو تو پولیو وائرس کا حملہ ہو گیا ہے. سو ایسے بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. وائرسز میں دیکھیں بڑی وائرسز کی ایک کوالٹی ہے کہ بڑی تیزی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت تیزی سے. یعنی آپ کی باڈی میں ڈیزیز کاز کرنے کے لیے دے ملٹیپلائی، دے ریچ اپ ٹو دا نمبر آف بلینس. اچھا. کچھ وائرسز آئے آپ کی باڈی میں تھرو اینی روٹ، پانی کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، ایئر کے ذریعے، جیسے بھی آئے، وہ چند ڈپینڈنگ اپون کہ کس ٹائپ کا، چند گھنٹوں سے لے کے 1-2 دنوں کے اندر اندر وہ باڈی میں بلینس کی تعداد میں چلے جاتے ہیں. جب وہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں، جس جگہ پہ جا کے وہ بیٹھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، تو اس کو راتوں رات ڈیمیج کر دیتے ہیں. وہ چاہے کوئی بھی وائرس ہو، وہ کر سکتا ہے ڈیمیج، اور کر دیتا ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ رات کو سویا، جب صبح اٹھنے وہ اس کو کوئی بچہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ٹانگوں کو نیچے ہوتا نہیں، کھڑا ہوتا ہے، گر جاتا ہے. پر پیرنٹس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو تو چلا ہی نہیں جا اچھا، رہا. پریونشن کے لیے دیر از اونلی ون وے اینڈ دیٹ از پولیو کے قطرے. پولیو ڈراپس جو ہیں وہی اس کے ایک پریونٹیو میئرز ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسے کیسز بھی سنے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانے کے باوجود پولیو وائرس کا حملہ ہو گیا ہو؟ کبھی کچھ ایسا بھی آپ نے کوئی کیس سنا؟ دیکھیں، اس میں جو پریونشن کی بات ہے نا، اس کی پریونشن ایک تو ویکسینیشن ہے، سیدھی پولیو کے ڈراپس ہیں. دوسرا، پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ جو پھیلتا تو پانی کے ذریعے نا، فیکورل روٹ ہے، پانی کسی نے پیا، گندا پانی ادھر ادھر سے جو آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ گندے پانی کے ساتھ کوئی لائن وغیرہ پھٹی ہو تو وہ مکس ہو جائے، تو وہاں سے بھی مکس ہو جائے کسی انسان میں. اگر کسی کا پینے کا پانی، یہ بھی پریونشن ہے نا، اگر آپ کا پینے کا پانی ہی صاف ہے اور اس میں وائرس آیا ہی نہیں، بے شک آپ نے امیونٹی نہیں ہے، امیونائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اندر وائرس ہی نہیں گیا تو پھر بھی آپ بچ جائیں گے. اچھا، دوسری چیز ہے کہ ویکسینیشن کرانی چاہیے، کیونکہ پانی پینے کا تو، لیکن ویکسینیشن کروانے کے باوجود اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تب بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پولیو کا حملہ آپ پر ہو گیا ہو، کسی بچے پر ہو گیا ہو. بالکل صحیح. دیکھیں، جو جتنی ویکسینیشنز ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی جو بڑی اچھی ویکسینز ہیں، وہ پریونٹ کرتی ہیں کہ دفعہ 98%، 99%، 100% جو پریونشن ہے نا وہ ویری ریئر ہے. میڈیسن میں کوئی بھی چیز اگر ہم کہیں نا جی 100% ہے یا 0%، وہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ 100% ذات صرف اللہ کی ہوتی ہے، یا 100% چیزیں جو ہیں وہ اللہ کرتا ہے، ہمارے ہاتھ میں 99%. جی بالکل سے. اس 99% میں لوگوں نے اگر پیے بھی ہوں، ڈراپس پیے ہوں، پھر بھی چانس ہو سکتا ہے کہ اگر ان میں وائرل لوڈ آ جائے زیادہ تو ملٹیپل ٹائمز لیے ہوں، پھر بھی پاسبلٹی ہے، لیکن اٹس ویری ویری ریئر. کیونکہ اب دیکھیں نا، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ کوئی 20-30 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، کیس رپورٹ نہیں ہو رہے اکثر کنٹریز میں. تو اسی وجہ سے نہیں ہو رہے کہ امیونٹی انہوں نے کر دی 99% پروٹیکشن پہ، وہ آلموسٹ ایوری باڈی از پروٹیکٹڈ. تو ہمیں بھی یہی چاہیے نا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو میکسیمم سارے لوگوں کو پلا دیں تو پھر. اچھا، میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ایک تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہلے بھی لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہتے ہیں، آج پھر اویئرنیس پروگرام، اویئرنیس سیگمنٹ ہی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں، بیکاز اگر آپ انہیں پولیو وائرس سے بچانا چاہتے ہیں، سو دس از دا اونلی سولوشن اینڈ دس از دا اونلی ون وے جس سے آپ ان کو پریونٹ رکھ سکتے ہیں. بیکاز بعد میں نے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں جو سر پیٹ رہے ہوتے ہیں اور افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تب ایسا کیوں نہیں کیا. سو اس بارے میں تو کوئی نیگلیجنسی ہونی نہیں چاہیے. اچھا، یہ پولیو کیمپین پر میں اب آپ سے بات کرنا چاہوں گی. پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو کچھ اضلاع میں 5 روزہ یہ کیمپین ہے، کچھ اضلاع میں 7 ڈیز کے لیے ہے، اور پھر پاکستان کے مختلف صوبوں میں یہ کیمپین جو ہے وہ جاری رہے گی. کتنے بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، اور پھر یہ کیسے میک شور کیا جائے گا کہ ہر علاقے کا ہر بچہ ویکسینیٹڈ ہے، اس نے قطرے پی لیے ہیں؟ دیکھیں، یہ کمپین تو چلتی ہے جب ایک تو روٹین میں نیشنل امیونائزیشنز ڈے آتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی سیوریج واٹر سے کبھی کسی ایریا سے وائرس ڈیٹیکٹ ہو جائے. ابھی لاہور سے نکلے تھے جی، جیسے نکلا تھا، اس کے بعد پھر یہ پلان ہوا کہ اس کو چلانا چاہیے. پھر اگر کسی اور شہر میں ہو، پھر کسی جگہ پہ کوئی اور پیشنٹ ایسا رپورٹ ہو، پتہ لگے کہ جی اس نے ٹریول کیا اس ایریا میں، تو کمپین تو اکارڈنگ ٹو دا نیڈ چلتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک دوسری بات ہے آپ کی کہ 100% بچوں کو پلایا جاتا ہے کہ نہیں، اب دیکھیں ٹیمز جو سی ہیں پولیو ٹیمز، وہ اپنی طرف سے تو بہت ایفرٹ کرتی ہیں. وہ صبح سے لے کے شام تک وہ پھرتے رہتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، ہر گھر سے چیک کرتے ہیں کہ بچہ ہے 5 سال سے نیچے کا، اگر کوئی پتہ لگ جائے، کہیں انہوں نے نشان لگائے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے چونکہ ابھی سسٹم ڈاکومنٹیشن کا ان چیزوں کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان کے پاس مکمل ڈیٹا ہو کہ کہاں پہ کون سا بچہ ہے. لیکن پھر بھی وہ آپ سمجھ لیں کہ جب او پی ڈی میں بچے آتے ہیں وہاں پلاتے ہیں، بس اسٹیشنوں پہ پلاتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پہ پلاتے ہیں،
جگہ جگہ بارڈرز پہ پلاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوشش تو پوری اور ہوتی ہے. اس کی اتنی تشہیر بھی کی جا رہی ہے. اگر آپ کے گھر ویسے تو گھر گھر پولیو ٹیمز جو ہیں وہ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو لگے کہ کوئی نہیں آیا تو آپ خود بھی جا سکتے ہیں. جگہ جگہ دس از آل اویلیبل. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ ہر سرکاری ہاسپٹل میں اس کی فیسلٹی اویلیبل ہے. لیکن میں ایک اور چیز آپ سے ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. ابھی بھی بہت سے الٹریٹ، میں تو کہوں گی جہالت ہے ایسے لوگوں میں جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے. جو لوگ پولیو کے قطرے نہیں پلاتے، آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی سخت سزائیں ایسے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، اور سم ہاؤ آپ نادرا کو اس میں انوالو کریں کہ نادرا کے ایف آر سی یا وہ جو فیملی ایک ٹری ہوتا ہے اس سے پتہ لگے کہ یہ ان کے بچے ہیں، ان کی اتنی ایج ہے اور کیا انہوں نے پلایا ہے، نہیں پلائے تو ان کے لیے سزائیں ہوں. بیکاز آپ جو بھی سوچتے ہیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو پھر پرابلمز آتے ہیں، پھر عام لوگوں کے لیے بھی پرابلمز آتے ہیں. ابھی عمرہ کے لیے یہ میں 2 روز پہلے ہی خبر دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیو کے قطرے بڑے بھی پئیں گے ورنہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے. تو کیا نادرا کو انوالو کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایک مؤثر میکینزمز اور سزائیں جو ہیں وہ تجویز کی جا سکتی ہیں؟ ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا، چند لوگوں کے نہ پلانے کی وجہ سے باقی لوگ بھی ایٹ رسک آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وائرس اس کمیونٹی سے ختم نہیں ہوتا، ان میں رہتا ہے، وہ پھر سپریڈ کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں پھر بڑوں کو بھی پلائیں، بڑوں کو بھی یہ ویکسینیشن کمپلیٹ کرائیں. اچھا، ویسے بڑوں پہ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بڑوں کو اگر پلا رہے ہیں تو اس کا کوئی ویسے فائدہ ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں ہمیں ہونا ہو جب وہ ٹریول کرتے ہیں نا، وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کا کوئی بڑا بھی جو ان ویکسینیٹڈ رہ گیا ہو کسی زمانے میں، یا اس میں امیونٹی نہ ہو، یا وہ کیریئر ہو، وائرس لے کے ان کے کنٹری میں چلا جائے، جس کو انہوں نے 5 سال پہلے 10 سال پہلے پولیو فری قرار دے دیا ہے، تو اس کو سائیکل بریک کرنے کے لیے پھر بڑوں کو پلاتے ہیں. وہ تو اچھا. دوسرا یہ کہ اگر کسی کہ وہ کیریئر نہ ہو، صرف اس لیے کہ وہ کیریئر نہ ہو اس لیے وہ اپنے آپ کو پریونٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی بڑا بھی ہے جیسے 18 سال کا 20 سال کا، اگر اس نے پہلے کبھی ڈراپس لیے ہی نہیں اور اس میں امیونٹی نہیں آئی تو اس کو بھی پلانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ اس ڈومین میں نہیں آتے، وہ پھر بہت. لیکن اگر آپ کسی بھی ایج میں پی لیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان انٹل کہ کسی کو بڑی. میں آخر میں چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، کوئی اس کے ڈینجرز بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ سب اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے، کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر جب تک کسی کو خطرات نہ بتائے جائیں لوگ بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے نا، اگر کبھی لاہور شہر سے، پنجاب سے، یا کبھی کوئی پھر پولیو کا کیس نکل آ جائے، انٹرنیشنلی رپورٹ ہو جائے، ایک تو ہمارے بچوں کی وہ ٹریولنگ ویسے ہی بند کر سکتے ہیں. جن بچوں نے باہر ایڈمیشنز لینے ہیں، جانا ہے، آنا ہے، وہ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اگر اسی کیلیبر کا ایک بچہ کسی ایسے کنٹری سے ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور ایک ایسا بچہ ہے اسی کیلیبر کا جس کے خطرہ ہے، تو اس کو کیوں بلائیں گے، اس کو کیوں جاب دیں گے؟ ایک تو سارے لوگوں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، پرابلم. اور انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا پرابلم آئے گا؟ انڈیویجول کیپیسٹی میں تو دیکھیں، اگر ونس ایک دفعہ کسی کو ڈیمیج ہو جائے، پیرالائسس ہو جائے، وہ تو ساری عمر کے لیے پھر بیساکھیاں ہیں، آپریشنز ہیں، فزیو تھراپیز ہیں، اتنے ایشوز ہیں. اور ان ایشوز کو ایوائڈ کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر پولیو کے قطرے پلائیں. ٹیمز اگر آپ کے گھر کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکتی یا بچے اس ٹائم گھر موجود نہیں ہوتے، جب ٹیمز آئیں تو اپنے بچوں کو قریبی سینٹر، کسی سرکاری ہاسپٹل لے کر جائیں اور بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی طور پر پلائیں، اور اپنا بھی کردار ادا کریں، اپنے ارد گرد اپنے حوالے سے بھی اویئرنیس جو ہے وہ پھیلائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناصر رانا فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، آج کل اسموگ کا راج ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس اگر ہم آج بھی بات کریں سو اٹس 278 وچ از ویری انہیلدی، ویری ڈینجرس. آبویسلی اسموگ جو ہے وہ ہمیں مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں کے ساتھ ہماری ہیلتھ کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم اسموگ کی بات کرتے ہیں، ایئر پولیوشن کی بات کرتے ہیں، سو اس سے ہماری خوبصورتی بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے، ہماری اسکن کا بھی، ہمارے بالوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. سو آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے کہ اسموگ یا ایئر پولوشن آپ نے کس طریقے سے اپنے اسکن کی، اپنی باڈی کی، اپنے سر کی، اپنے بالوں کی حفاظت کرنی ہے کہ آپ ان خطرات سے بچ سکیں جو کہ جنم لیتے ہیں، جو کہ پیدا ہوتے ہیں ڈیو ٹو دا اسموگ اور دا ایئر پولوشن. اور یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ بیوٹی ایکسپرٹ، میک اپ آرٹسٹ، میک اپ ایکسپرٹ عدیل رانا اس وقت شو میں موجود ہے. عدیل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے واٹ ڈو یو تھنک، ایئر پولوشن ہو گئی، اسموگ ہو گیا، یہ کن کن طریقوں سے ہمارے مختلف باڈی آرگنز پر، ہماری بیوٹی پر، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام رحمہ، اینڈ تھینک یو ونس اگین مجھے شو پہ بلانے کے لیے. اسموگ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی آج کے دنوں کا.
کیونکہ جتنے بھی ہمارے انوائرمنٹل پولوٹنٹس ہیں وہ سردی میں بالکل آپ کریں کہ کائنڈ آف جیسے پریسپیٹیشن ہوتی ہے پانی کے اندر ویسے ہمارے مولک ہو جاتے ہیں ہمارے ہوا کے اندر. تو اس میں ایسے بہت سارے خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں, اور انہیل کرتے ہوئے ہمارے جو لنگز ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری اسکن ہے, ہماری اسکن پہ بلکہ ابھی میں کہوں گا کہ کلاگنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ سردیوں میں جو ہے کلاگنگ کا کوئی تو بنتا نہیں ہے, لیکن کیونکہ اسموک کی وجہ سے انوائرمنٹل پولوٹنٹس ہوتے ہیں وہ ہماری پورس کو کلاگ کرتے ہیں بہت زیادہ. الٹیمیٹلی وہاں ایکنی بنے گا, پھر ایکنی بنے گا وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ رنکلز ہونے کے خطرے بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ویئرنگ ٹیئرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس طرح کے موسم کے اندر اور اس طرح کی سچویشن کے اندر اسکن کو نیٹ رکھنا, کلینز رکھنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کین یو ٹیک اے بریک؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی اگر ہم بات کریں کہ یہ اسموگ جو ہے وہ کس انداز سے ہمارے آبویسلی فیس کو متاثر کر رہی ہے, سو اس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کلاگنگ ہو جاتی ہے, ہمارے آبویسلی جب کلاگنگ ہو جائے گی تو آپ کا یہ پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگا. اگر ہم باڈی کی اپنی بات کریں, اگر ہم فیس کی بات کریں, تو جہاں پر آپ کے پورس کلاگ ہوں گے الٹیمیٹلی وہاں پر آپ کے ایکنی بریک آؤٹس جو ہیں وہ بنیں گے, ایکنی بہت زیادہ ہوگی, اسکن جو ہے وہ آپ کے ایٹ ٹائمز بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گی. ویسے تو اگر ہم ونٹرز کی بات کریں تو اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ نے مختلف چیزیں بتا دی کہ کس طرح سے اسموگ یا ایئر پولوشن جو ہے وہ ہماری اسکن کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. ہمارے بالوں کے لیے ایئر پولوشن جو ہے وہ کس انداز میں ہمارے بالوں کو ڈیمیج کرتی ہے؟ ایئر پولوٹنٹ جو ہے بالوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. ایئر پولوٹنٹس اسپیشلی اس کیس میں کیونکہ ہم نے کچھ اسٹائلنگ پروڈکٹس یوز کرنے ہی ہوتے ہیں بالوں میں. اسپیشلی میں ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گا, ان لڑکوں کے بارے میں یا ان لڑکیوں کے بارے میں جو اپنے بالوں میں آئل وغیرہ لگا کے رکھتے ہیں یا آئلی پروڈکٹس لگا کے رکھتے ہیں. آئلی پروڈکٹس کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی انوائرمنٹل پولوٹنٹس ہیں وہ اسٹک آؤٹ ہوتے ہیں, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ ڈیمیج کرتے ہیں. ہماری جو آؤٹر لیئر ہے کیوٹیکل وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو ہمیں کوئی بھی ایسے پروڈکٹ جو اسٹکی نیچر ہوں ان کو پوری طرح سے اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. اس کی بجائے ہم اپنے اسٹائلنگ وغیرہ کے لیے جو استعمال کر سکتے ہیں, ہمارے پاس سیرمز ہوتے ہیں, رائٹ. سیرمز وہ سلیکون آئلز ہوتے ہیں یا بہت ایسے لپڈز ہوتے ہیں جو بالکل اسٹکی نیچر نہیں ہوتے ہیں. یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم سردیوں میں یا ابھی جس طرح سے پولیوشن والا جو انوائرمنٹ ایک کریٹ ہوا ہوا ہے, اگر ہم اس میں آئلنگ کریں گے یا کوئی بھی اسٹکی چیز اپنے بالوں پر لگائیں گے اور اس کے بعد جب ہم باہر جائیں گے تو وہ چیزیں ہمارے بالوں کی جو ہیلتھ ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کریں گی, بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. تو اس سیزن میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نان اسٹکی پروڈکٹس جو ہیں ان کو آپ اپنی اسکیلپ پر اپلائی کریں. ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے رخمہ کہ ہم بالوں میں آئلنگ نہ کریں, ہم آئلنگ کریں لیکن وہ اپنے گھر کے اندر اس کو واش کریں, انڈور کریں, آپ باہر نہ اس سے باہر اس کو لے کے نہ جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بال کمزور ہوں گے, گرنا شروع ہوں گے, کیا کیا مطلب ریزلٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ گرنا تو ایگزیکٹلی میں نہیں کہوں گا, لیکن اس میں آپ کے جو بالوں کی جو اپیرنس ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی, کیونکہ جو آپ کی جو آؤٹر لیئر کیوٹیکل ہے جب وہی پوری طرح رپچر ہو جائے گی, ڈیمیج ہو جائے گی ان پولوٹنٹس کی وجہ سے, تو اس کی اپیرنس زیادہ پیاری خوبصورت رہے گی نہیں, وہ اسموتھ نہیں رہے گی, اس میں شائن نہیں رہے گی, وہ اتنے زیادہ اٹریکٹیو نہیں رہیں گے. تو اچھا ایک کہ یہ دیکھیں ابھی آج کل میں اگر اپنا بھی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو 2 ویکس پہلے آئی واز ان ناران, میں نے وہاں سے آ کے ایک چیز نوٹ کی, وہاں پر تو بہت ٹھنڈ تھی. ایک تو چلیں اسموگ لاہور کی اگر ہم بات کریں یا پورے پنجاب کی بات کریں, یہاں پر تو اسموگ بہت زیادہ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی جگہوں سے ہو کر بھی آتے ہیں پہاڑی علاقوں سے اور اسپیشلی ونٹرز میں, تو آئی واز آبزرونگ کہ میرے ہاتھوں کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے, نکلز جو ہیں وہ بہت بلیک. حالانکہ میں نے وہاں پر موئسچرائزر کا استعمال کیا, سن بلاک کا نہیں کیا, لیکن آئی ڈونٹ نو وہاں انوائرمنٹ میں ایسا کیا تھا, ان کی سن لائٹ کیسی تھی کہ 3 دن رہنے سے ابھی تک وہ جو ڈیمیج ہوا ہے نا میرے بالوں کا, وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. رخمہ ایک اسکن ٹائپ ہے, اسے ہم بولتے ہیں اپنی کاسمیٹولوجیکل لینگویج میں ہائپر پگمنٹڈ. ہائپر پگمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اب جب آپ کی اسکن پہ کوئی ویئرنگ ٹیئرنگ ہوتی ہے, اسپیشلی خاص طور پہ ونٹر میں بھی, تو وہ جو ایریاز آپ میں جو ویئر زیادہ ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ پگمنٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, وہاں پہ وہ ایریاز آپ کے ڈارکن ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ویورز میں سے جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کی ہائپر پگمنٹڈ اسکن ہے, وہ سرچ کر سکتے ہیں کہ ہائپر پگمنٹیشن جو ہے یا ہائپر پگمنٹڈ اسکن کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ نہ صرف وہ اپنا موئسچرائزر اپلائی کریں بلکہ اگر دھوپ میں جا رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں تو اس میں وہ سن بلاک لازمی استعمال کریں. اچھا یہ آپ نے مجھے آج بتایا, یہ مجھے اس سے آج سے پہلے نہیں پتا تھا کہ میری اسکن ٹائپ جو ہے مطلب وہ ہائپر پگمنٹیشن کی طرف ہائپر پگمنٹڈ ہے. اچھا لیکن اب اگر میں اس کی یہ بات کروں تو کیا میری باڈی پر, یا اگر میں یہ بات کروں
پاؤں پر یا ہاتھوں پر یا فیس پر بھی اگر کوئی بھی مطلب چھوٹا سا بھی کوئی پرابلم آ جائے نا، اس کے بعد نشان فوراً پڑ جاتا ہے. یا اگر جوتا تھوڑا سا انکمفرٹیبل پہن لیے، لوگ اتنے انکمفرٹیبل جوتے پہنتے ہیں، لیکن میں تو اب ساکس کے بغیر میں پہن ہی نہیں سکتی. میں اسکن کلر کے ساکس رکھے ہوتے ہیں، بڑا ہی کوئی ایونٹ ہو تو میں ساکس اپنے اتارتی ہوں کہ میرے پاؤں پہ نشان بہت جلدی پڑتے ہیں. تو مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا یہاں تو یہ وائٹامن B12 کی نشانی ہوتی ہے، اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہائپر پگمنٹڈ سکن ہو سکتی ہے. سو یہ بھی ایک اس کی نشانی ہے کہ آپ کی باڈی پر جو یا اگر سکن پر نشان بہت جلدی پڑنے لگ جاتے ہیں، کالی ہونے لگ جاتی ہے. ہماری باڈی کا نا ڈیفینس سسٹم ہے یہ کہ ہماری اسکن میں جہاں پر کبھی کوئی وونڈ ہو جاتا ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، کوئی ایکنے ہو جائے، کسی قسم کا اسکار آ جائے، تو باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے جو یہ اس طرح سے ایکٹ کرتا ہے کہ اس ایریا کے اندر پگمنٹ زیادہ پروڈیوس کر دیتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا جو ہمارے سن ریز ہیں وہ اس کا کوئی امپیکٹ نہ آئے اسکن کے اوپر. ایکچولی تو یہ ڈیفینس سسٹم ہے وہ باڈی کا. ویسے تو یہ اسکن کے لیے تو اچھا ہے، لیکن اسٹیٹیکلی جو ہے یہ چیز اتنی زیادہ اچھی لگتی نہیں ہے کہ ہمیں مارکس پسند نہیں ہیں. تو ہاتھ اتنے برے لگتے ہیں، کالے کالے ہاتھ لگتے ہیں، پاؤں پہ نشان پڑ جاتے ہیں. مجھے تو یہ چیز بہت پریشان کرتی ہے. اسٹیٹیکلی یہ چیز اچھی نہیں ہے. ہاں لیکن اب یہ دیکھیں آپ نے جس طرح سے یہ کہا، میں تو کہہ رہی ہوں پورا شو ہے کس پہ کر لیں، ہائپر پگمنٹڈ سکن پر. اگر آپ کی سکن ایسی ہے، مطلب اس کی نشانی یہی ہو سکتی ہے. اگر سائن کیا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگے آپ کی ہائپر پگمنٹڈ سکن ہے؟ اگر آپ نے جوتا انکمفرٹیبل پہنا ہے یا آپ باہر دھوپ میں چلے گئے ہیں 1-2 دن بھی، تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کالے ہونے لگ جاتے ہیں. سو ہائپر پگمنٹڈ سکن کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنی سکن کی حفاظت کیسے کرنی ہے تاکہ یہ جو اس کے اثرات ہیں وہ ہمارے سکن پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر، ایون فیس پر بھی اگر کوئی اسکار آ جائے تو وہ جلدی جاتا نہیں ہے، کیا کریں؟ اس کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی سکن ہائپر پگمنٹڈ ہے. اوکے اب ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے ساتھ آپ کو یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. آپ کو اپنی اسکن کے کلینزنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی ڈیپ کلینزنگ کا، کہ کسی بھی قسم کی آپ کی کلاگنگ نہ ہو پائے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کی اسکن ساتھ میں ڈرائی ہے تو آپ نے موئسچرائزیشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر موئسچر اسکن میں نہیں ہوگا تو ویئرنگ ٹیئرنگ کی وجہ سے آپ کے جہاں پر رنکلز آنے ہیں وہاں پر بھی آپ کے مارکس پڑنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. تو موئسچرائز رکھنا ہے کہ ڈرائی اسکن ہے پوری طرح سے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ ہاٹ کلائمیٹک ریجن کے اندر ہیں تو نان گریزی موئسچرائزر آپ نے یوز کرنا ہے. اگر کولڈ کلائمیٹک ریجن میں ہیں تو پھر آپ نے اس میں آپ گریزی موئسچرائزر یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی اسکن ایکنے ہے یا بہت زیادہ آئلی ہے تو پھر اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیس واش جس کو واش کرنے کے بعد فیس میں ٹائٹنگ ایفیکٹ آتا ہے وہ یوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے اسکن کے اوپر جتنا بھی ہمارا نیچرل سیبم آئل ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ اسٹرپ اوے ہو جاتا ہے. صحیح. تو ہمیں ایسے کلینزرز یوز کرنے ہیں جو مائلڈ بھی ہوں اور اینٹی کلاگر بھی ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ کی اسکن اگر ڈرائی ہے تو پھر آپ نے ایسے اسکن پروڈکٹس استعمال کرنے ہیں جن میں آپ کو لگے کہ موئسچرائز آپ کی اسکن ہو رہی ہے، ہائیڈریٹ آپ کی اسکن ہو رہی ہے. ویسے میں نے آج کل دیکھا، میں خود بھی ایک ایسے برانڈ کا ایک پروڈکٹ لائی ہوں جس میں ہائلورونک ایسڈ ہے اور اس میں ایلو ویرا ہے. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد وہ جو ایک ٹائٹنگ والا افیکٹ ہے، جو اسکن بہت ڈرائی ہو جاتی تھی، وہ بولنے میں بھی پرابلم ہوتی تھی. اور سردیوں میں اگر اسکن ڈرائی ہو تو آپ کے یہاں پر نا نشان پڑنے لگ جاتے ہیں، یہاں بلیک کلر کی اسکن ہو جاتی ہے. تو وہ بہت اچھا تھا. سو میرے خیال میں پھر ایسے ہی پروڈکٹس استعمال کریں اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے، جس میں ہائلورونک ایسڈ یا جو تھوڑی سی ہائیڈریٹ آپ کی اسکن کو ہائلورونک ایسڈ بہت زیادہ افیکٹو ہے. یہ آپ کے جتنے بھی واٹر مالیکیولز ہیں اسے ریٹین کر لیتا ہے سیلس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ایکٹیو انگریڈینٹ ایجنٹس اویلیبل ہیں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہائلورونک از اے ویری گڈ انگریڈینٹ. میں اچھا، اب کیونکہ ہم اسموگ یا پولیوشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اسکن کو کیسے متاثر کرتی ہے، بالوں کے لیے تو آپ نے بتا دیا کہ نان اسٹکی آپ پروڈکٹس کا استعمال کریں جو آپ کے بالوں کو گریزی نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آئلنگ لازمی کریں، لیکن آئل لگا کر آپ باہر نہ جائیں، گھر پر ہی لگائیں اس کو واش کر کے. پھر آپ نے اگر کہیں باہر یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو عام گھر ہوتے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ پریکٹس ہوتی ہے کہ سردیوں میں کولڈ کریمز لگاتے ہیں، رائٹ؟ اور وہ کولڈ کریمز بھی موسٹلی اسٹکی نیچر ہوتی ہیں. تو آف کورس پھر اس اسکن کے ساتھ بھی انوائرمنٹل پولوٹنٹس جو ہیں وہ اسٹک آؤٹ ہوں گے، وہ ریئیکٹ کریں گے، آکسیڈائز کریں گے آپ کی اسکن کو. صحیح. رائٹ. تو یعنی کہ اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے یا اگر آپ کی اسکن سینسٹیو ہے یا اگر آپ کی اسکن جو ہے وہ نارمل اسکن ہے، تب بھی آپ نے کولڈ کریمز نہیں فیس پر نہیں اپلائی کرنی. ہاتھوں پر تو کر سکتے ہیں. ہاتھوں پہ تو آپ کر سکتے ہیں، آف کورس ہاتھوں پہ تو آپ کر سکتے ہیں. ہاتھوں کی اسکن جو آپ کی فیس کی اسکن سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. رحمہ یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ جو نارمل اسکن ہے نا وہ تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں. اچھا. نارمل اسکن 100 میں سے کسی ایک بندے یا بندی کی ہی ہوتی ہے. یہ بہت کم جو ہے نا لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن سینسٹیو اسکن ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے. آئلی تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کولڈ کلائمیٹک ریجن ہے. تو اس کے اندر آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کولڈ کریم جب آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے جو اسکن ہے اس کو آپ نے کلاگنگ سے بچانا ہے اور اسٹکی کریم سے بچانا ہے. اچھا، میں نے اکثر لوگوں کو نوٹ کیا ہے کہ وہ کوکونٹ آئل یا اس قسم کے جو مختلف آئلز ہیں وہ بھی تھوڑے سے لے کر اپنے فیس پر اپلائی کر لیتے ہیں.
وہ بھی کیا ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو سٹکی ان نیچر ہے، گریزی ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ وہ لگا کر باہر جا رہے ہیں، ایئر پولیوٹنٹس بہت زیادہ ہیں، آپ کے تو اسکن کا ستیہ ناس ہو جائے گا. رحمہ آئلز بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہائیلی ریفائنڈ آئلز ہیں میں آپ کو وہی ریکمینڈ کروں گا. اچھا، وہ کون کون وہ سے؟ لیس اسٹکی ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی ہائیلی ریفائنڈ، آپ آلیو آئل لے لیں، وہ ہائیلی ریفائنڈ کوئی بھی آلیو آئل لے لیں، آپ دیکھیں گے اس کی اسٹیکینس کم ہو جائے گی. آپ یہ کوکونٹ آئل لے لیں جو ہائیلی ریفائنڈ ہو، اس میں بھی اسٹیکینس کم ہو جائے گی. اگر آپ کی اسکن آئلی بھی ہے یا بہت سینسٹیو بھی ہے، تب بھی آپ اس کے فیو ڈراپس جو ہیں لگا سکتے ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے فار اے وائل. میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ بہت مائلڈ کلینزر کے ساتھ یا لیوک وارم واٹر ہے اس سے واش کرنے کے بعد اس کو آپ لگا لیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت ہی ٹینٹڈ، بہت کم. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے اپنے ہمارے بالوں کے لیے تو سب کے بالوں کے لیے بتا دیا کہ اس سیزن میں یا اسموک کا سیزن، پولیوشن کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ نے کس طرح سے اپنی اسکیلپ کی، اپنے بالوں کی حفاظت کرنی ہے، اسکن کیئر کس طرح سے کرنی ہے کہ جو باہر کا گرد، مٹی، پولیوشن ہے، اسموک کے اثرات ہیں، وہ ہماری اسکن پر ان کا افیکٹ نہ آئے. سب سے پہلے تو اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ماسک کا لازمی طور پر استعمال کریں. باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ بتا دیں. پہلی بات، میں سردیوں کے اندر اب بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم پانی پینا کم کر دیتے ہیں. آپ کو آپ کو پانی پینا ہے، پلینٹی آف واٹر، آپ کم سے کم 5-6 گلاس آپ کو ایک دن میں پانی پینا ضروری ہے اسکن کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے اپنی اسکن کو سردیوں میں گرم پانی کے ساتھ بہت ٹینٹڈ کلینزر سے آپ نے اس کو لازمی اس کو کلینز کرنا ہے، نیٹ کرنا ہے. گرم پانی سے تو اور ڈرائنیس نہیں ہو جاتی؟ میں نے کہا لیوک وارم، بہت لیوک وارم، جس کو نیم گرم پانی، کوسا پانی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. گرم پانی، آپ نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے فیس آپ نے واش کرنا ہے، اور ایسا فیس واش یوز کرنا ہے جو بہت زیادہ ہارش نہ ہو. اچھا، یہ ہارش کو ہم کیسے ڈیفائن کریں؟ ہارش میں نے ابھی آپ کو جو پہلے آپ کو ایک نشانی بتائی تھی کہ جس میں آپ کی اسکن میں ٹائٹنگ اور اسٹریچنگ افیکٹ نہ آئے. بالکل ٹھیک. ان مینس کہ جتنا ہلکا پھلکا جو ہمارے اسکن میں سیبم ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ رہے، وہ ریمین رہے، وہ پوری طرح اسٹرپ اوے نہ ہو. کیونکہ جو نیچرل آئل ہے اسکن کا وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے بچانے کے حوالے سے، ہمارے انوائرمنٹل پولوٹنٹ سے بھی بچاتا ہے، بہت سارے جو بیکٹیریاز ہیں اس سے بھی بچاتا ہے، تو وہ ریمین رہنا چاہیے. سردیوں میں ویسے بھی اس کی پروڈکشن بہت کم ہو جاتی ہے سیبم آئل کی. ایک تو وہ ریمین رہے آپ کی، اور پھر اس کے بعد جو آپ موئسچرائزر ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے ایز پر یور اسکن ٹائپ. جو آپ کی اسکن ٹائپ ہے، اگر آپ کی اسکن سینسٹیو ہے تو آپ نے کوئی بھی ایسا موئسچرائزر یوز نہیں کرنا ہے جو سینٹڈ ہو، جس میں کسی بھی قسم کی پرفیومز وغیرہ ہوں. ایگزیکٹلی. اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ نے نان گریسی یوز کرنا ہے. اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو شیئر موئسچرائزر یوز کرنے ہیں آپ نے. بالکل ٹھیک. شیئر از اے کیٹیگری، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے موئسچرائزر میں وہ چیز مل جائے گی. اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ آبویسلی ایسی خواتین کیا کریں جنہوں نے اگر باہر جانا ہے، یا جو پروفیشنل خواتین ہیں، باہر جانا ہے، کام کرنا ہے، جاب والی خواتین، انہوں نے ہلکا پھلکا میک اپ تو کرنا ہی ہوتا ہے. تو اس سیزن میں، اس موسم میں، یا یہ جو پولیوشن ہے اس کے اثرات سے بچنے کے لیے کس قسم کا میک اپ استعمال کیا جائے، اور اس کے آبویسلی پہلے کیا کیا چیزیں کی جائیں کہ آپ کی اسکن ڈیمیج نہ ہو؟ رحمہ، اگر تو آؤٹ ڈور کہیں جانا ہے پھر تو میک اپ بہت ٹینٹڈ ریکمینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. بہتر ہے کہ آپ میکسیمم اپنی اسکن کو ہی نیٹ رکھیں، کلین رکھیں، اسی کے اوپر آپ جتنا میکسیمم اپنا بلاش آن یا اپنی لپسٹک آپ اس کو ویئر آن کریں. لیکن آپ انڈور ہیں پھر تو آپ کیئر فری آپ یوز کر سکتے ہیں، پھر پرابلم کوئی بھی نہیں ہے آپ کو. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کا باہر کا جو انوائرمنٹل ایکسپوجر ہے، جو باہر کا ایٹماسفیئر ہے، باہر کی آب و ہوا ہے، وہ امپیکٹ کرتی ہے آپ کی اسکن کو. تو باہر تو میں نارملی میک اوور ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں بالکل بھی. لیکن اگر جانا پڑ جائے تو اس سے پہلے میرے خیال میں آپ کو ایک پرائمر اچھا سا رکھنا چاہیے اپنے لیے، وہ لگا لیں. اس سے پہلے آپ سن بلاک لگائیں، پھر پرائمر اپنا لگائیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا ہلکا پھلکا میک اپ کریں. اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو ود اٹ. بیکاز اگر آپ کا میک اپ کرنا بھی لازمی ہے اور اگر آپ نے باہر بھی لازمی جانا ہے تو پھر اس انداز میں آپ مختلف پریونٹیو میئرز لے کے اپنی اسکن کو جو ہے وہ ڈیمیج سے بچا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی اسکن ٹائپ خود آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ آپ کی اسکن کس طرح کی ہے، اس کے مطابق پروڈکٹس کا استعمال کریں. باہر جا رہے ہیں، سن بلاک جو ہے وہ آپ کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. پانی کا لازمی طور پر استعمال کریں. اور پولیوشن کو اوائڈ کرنے کے لیے واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو ویئر اے ماسک. ماسک پہننا اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آج کل پولیوشن والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کی حفاظت آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے نان گریزی آئٹمس جو ہیں، وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ اپنے بالوں پر استعمال کرنی ہے. تھینک یو سو مچ عدیل رانا فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویورز، اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.